learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत 226। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए युलूना ईला करते हैं मिन निसाइहिम अपनी औरतों से। ईला के मानी कसम खाने के हैं, यानी जब कोई शौहर अपनी बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा ले तो ये ईला है। तरब्बुसु इंतज़ार करना है, अरबाती 4 अशहुरिन महीने, फ़इन फिर अगर फ़ाऊ व रुजू कर ले। जिस शख्स ने जितना अरसा बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाई हो वो अरसा गुजर जाने के बाद ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो कोई कफ़ारा नहीं है। अगर ऐसा शख्स मुद्दत पूरी होने से पहले ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो कसम का कफ़ारा देना होगा। अगर 4 महीने से ज़्यादा मुद्दत का तयन किए बगैर कसम खाए तो ऐसे शख्स के लिए इस आयत में 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है कि या तो इस मुद्दत के पूरा होते ही अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करे या फिर सीधी तरह से उसे तलाक दे दे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों से ईला किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में मोच आई हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन तक अलग बाला खाने में क़याम पजीर रहे। 29 दिनों के बाद तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1 महीना की कसम खाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है। सही बुखारी 5279। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं जब ईला के 4 महीने गुजर जाएं तो मर्द को तलाक देने पर मजबूर किया जाएगा। सही बुखारी 5291। फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीमुन निहायत रहम वाला है। कसम उठाने की वजह से उन्होंने जिस गुनाह का इर्तिकाब किया था उनके रजू करने की वजह से फिर अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। अल्लाह ताला रहीम है, निहायत रहम वाला है कि उसने बंदों की कसमों को उन पर लाजिम करार नहीं दिया बल्कि उनसे बाहर निकलने के लिए कफ़ारा मुकर्रर कर दिया। शौहर के कसम खाने के बाद लौटने से उस पर अल्लाह ताला की रहमत होगी और अल्लाह ताला कसम के गुनाह को माफ़ फरमा देगा। व इन और अगर अज़मु वो इरादा कर ले अत्तलाका तलाक देने का। अगर शौहर और बीवी में ना बन सके तो निकाह के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मर्द और औरत के दरमियान जुदाई के लिए मर्द को जो हक़ इस्लाम देता है उसे तलाक कहते हैं। अगर वो तलाक का इरादा कर लें यानी ईला के 4 महीने गुजरने के बाद खुद ब खुद तलाक वाक़या नहीं होगी बल्कि शौहर के तलाक देने से ही तलाक होगी। फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह समीउन सब सुनने वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। तलाक के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सब जानने और सुनने वाला है और वो जानता है कि तुम दोनों में से कौन जालिम है और कौन मजलूम है। लिहाजा तलाक के मामले में एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ज़रा सी गफलत से दोनों ज़िंदगियाँ तबाह हो सकती हैं। वलमुतल्लकातु और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बसना इंतज़ार में रखे भी अनफुसिहिन्ना अपने आप को सलासता कुरूइन 3 हैज़ तक। इंतज़ार में रखने से मुराद है कि तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ तक दूसरी जगह शादी करने से खुद को रोक के रखें। वला और नहीं यहिल्लु हलाल लहुन्ना उनके लिए अन यक्तुमना कि वो छुपाएं मा खलक़ल्लाहु जो पैदा किया अल्लाह ने फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में। अल्लाह ताला ने मुतल्लका औरतों पर वाजिब किया है कि अल्लाह ताला ने उनके रहम में जो कुछ तख्लीक किया है उसके बारे में आगाह करें और हमल या हैज़ को छुपाना उन पर हराम ठहराया। इन कुन्ना अगर है वो युमिन्ना वो ईमान रखती बिल्लाही अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर। अल्लाह ताला ने तलाक याफ्ता औरतों को हैज़ या हमल छुपाने से रोकने के लिए अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाने की तरफ मतवज्जा किया। ईमान लाने का लाजमी तकाजा है कि वो हक़ को ना छुपाएं। इन बातों को छुपाना औरत के लिए अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान ना लाने की दलील बन जाता है। वबूलतुहुन्ना और उनके शौहर अहक्कु ज़्यादा हकदार है बिरद्दिहिन्ना इनको लौटाए फ़ी ज़ालिका इसमें इन अरादा अगर वो इरादा करें इस्लाहन इस्लाह का और इनके शौहर इस दौरान में उन्हें वापस लेने के ज़्यादा हकदार है। यानी तलाक याफ्ता औरतों के शौहर उन्हें ज़ौजियत में वापस लेने का हक़ रखते हैं जब तक कि वो इद्दत में हों। इन अरादू इस्लाहन इस वक़्त तक उनके शौहर इनसे रजू का ज़्यादा हक़ रखते हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का है। अगर रजू करने से उनका मकसद इस्लाह नहीं है तो फिर वो वापस लेने का हक़ नहीं रखते। बीवी को नुकसान पहुँचाने या इद्दत को लंबा करने के लिए रजू करना जायज़ नहीं है। वला हुन्ना और उनके लिए है मिसलुल्लज़ी मानिंद उसके जो अलैहिन्ना उनके ज़िम्मे है बिलमारूफ़ी मारूफ तरीके से। और औरतों के भी
معروف طریقے کے مطابق وہی حقوق ہیں جیسے ان کے ان پر حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقوق ہے جن کو پورا کرنے کے دونوں پابند ہیں۔ خاندان کے نظام میں ہر ایک کے حقوق ہیں، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ حق لینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح اپنے حق ادا بھی کریں۔ جیسے شوہر کے حقوق میں اس کی فرما برداری، اس کے مال، عزت، گھر اور تمام کاموں کی حفاظت، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی کام نہ کرے، اسی طرح بیوی کے حقوق پہ ہے معروف طریقے سے وہ نباہ کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنائے، بیویوں کے درمیان انصاف کرے اور بیوی کے راز نہ کھولے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ترمذی 1162۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم ان پر زیادتی کر کے اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں، پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں ایسی مار مارو جو زخم نہ چھوڑے، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ ترمذی 1163۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجات ایک درجہ ہے۔ مرد کو قوام ہونے کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء آیت 34۔ فطری قوت کے اعتبار سے مرد کو درجہ حاصل ہے، مرد کو جہاد کی اجازت ہے اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے، میراث میں دگنا ہونے میں مرد کو درجہ حاصل ہے، اسی طرح طلاق اور رجوع کا اختیار مرد کو حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ واللہ اور اللہ عزیز سب پر غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت والا، غلبے والا ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، نافرمانوں سے انتقام لینے کے لیے وہ غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ سب پر غالب ہے، لہٰذا اس کے غلبے کو ذہن میں رکھ کر حقوق کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق بھی رکھے ہیں اور اپنی حکمت سے مردوں کا ایک درجہ رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس حکیمانہ فیصلے کو قبول کر لو۔ الطلاق طلاق مرتانی 2 بار ہے، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے حق کو اس لیے محدود کیا کہ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا حق جو تھا وہ غیر محدود تھا، جس کی وجہ سے عورت کو نہ بسایا جاتا تھا نہ آزاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو محدود کر کے ظلم کے دروازے بند کر دیے۔ فَإِمْسَاكٌ روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عورت سے رجوع کر کے اسے اچھے طریقے سے بسانا، یعنی شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی ہو، او تسریحٌ یا رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَانٍ نیکی کے ساتھ۔ نیکی کے ساتھ رخصت کر دینے سے مراد ہے رجوع نہ کرنا، یعنی احسن انداز میں طلاق دینا۔ اگر حق مہر رہتا ہو تو اس کو ادا کرنا اور کچھ سامان دے کر رخصت کرنا اور برا تذکرہ نہ کرنا۔ ولا اور نہیں، یحلو حلال ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی۔ ولا یحل لکم اور تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ بیوی کو جو کچھ دے چکا ہو اس میں سے کوئی چیز واپس لے، یعنی زیور، مہر، کپڑے یا پلاٹ یا گھر وغیرہ کچھ بھی اگر دے دیا ہے تو اس کو واپس نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے، جیسے اللہ نے سورہ النساء آیت 20 میں فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی
اس سے اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، الا یقیما کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فَإِن پھر اگر خفتم خوف کھاؤ تم، الا یقیما کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے جو کہ ان پر واجب ہیں۔ اس میں معروف طریقے کے ساتھ خلا کا بیان ہے جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس کے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ خلا سے مراد ہے کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے کر طلاق حاصل کرنا۔ اس کی یہ صورت ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادتوں کی وجہ سے یا جسمانی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہو اور ڈرتی ہو کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے گی تو وہ خلا کے ذریعے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب خوف ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت جو معاوضہ دے گی ان پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ اس جدائی کا معاوضہ ہے جو عورت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا تم ثابت کا مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ صحیح بخاری 5273۔ عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ترمذی 1187۔ تلکا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تو ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود جن کا اس نے حکم دیا ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو یعنی ان کی مخالفت نہ کرو، یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ جاؤ۔ وَمَن يَتَعَدَّ اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا اپنی بیوی کا مال ہتھیا کر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کی زندگی کو تنگ کر کے اصل میں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، جو فرائض متعین فرما دیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمتوں کے پردے نہ توڑو، اور جن سے بھول کر نہیں بلکہ ترس کھا کر خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کی قرید نہ کرو۔ ابن کثیر۔ فَإِن پھر اگر طلقاہا وہ طلاق دے دے، فلا تو نہیں تحلو وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے، من بعدی بعد اس کے، حتیٰ تنکیہا یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ۔ پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح طور پر نکاح کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ صحیح بخاری 5261۔ فَإِن طلقاہا پھر اگر وہ یعنی دوسرا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور عورت کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں یعنی باہمی رضامندی سے وہ دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ اگر وہ دونوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی پچھلے رویوں پر شرمندہ ہوں جن
کی وجہ سے جدائی ہوئی تھی، اور یہ پختہ عزم کریں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر انہیں یہ گمان ہو کہ وہ دوبارہ پچھلے رویوں پہ واپس آ جائیں گے تو پھر ان پر گناہ ہوگا۔ وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ کی حدود ہے، يُبَيِّنُهَا، وہ واضح کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یعنی اس کی شریعت ہے جس کو اس نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی حدود کو واضح فرماتا ہے۔ علم والے جو ہیں وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم حاصل کریں اور ان کو سمجھیں۔ یہاں علم رکھنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری صحیح علم اور عمل کی طرف رہنمائی فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔